डियर स्टूडेंट्स एंड लेडीज एंड जेंटलमैन एंड माय व्यूअर्स, आज मैं आपसे मुखातिब हूँ। एक रियल और तल्ख हकीकत आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। इस्लामाबाद में एक सेक्टर है जहाँ पे मैं खुद भी मुकीम हूँ। मैंने वहाँ पे रेंट पे रेजिडेंस ली हुई है, वहाँ से मैं मुखातिब हूँ। इस्लामाबाद की एक इंतहाई मशहूर एकेडमी है जहाँ पे मैं खुद भी पढ़ाता हूँ, मेन इस्लामाबाद में। वहाँ से आज एक वाकया नकल करना चाह रहा था आपसे कि हजूर वाला लोग अपने बच्चों को किस लेवल पे पढ़ा रहे हैं। अजीज तलबा व तालबात, ये आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी भी है। और हमारे जो हुक्मरान हैं, जालिम हुक्मरान हैं, मैं इनके लिए जालिम से भी बड़ा, फिरौनियत से भी बड़े जालिम लोग हैं। फिरौन से भी आगे गुजर गए हैं, जिनको नहीं पता। कुछ मुलाजमीन के हवाले से भी मैं गुफ्तगू करूँगा। हज़रत अल्लामा मौलाना पीर तरीक़त रहबर शरीयत उस्तादुल उलमा तफसीरुल कुरान शेखुल हदीस, मेरे और आपके प्यारे मुर्शिद, हमारे दिलों की जान, दिल की ठंडक, सुभान अल्लाह, नाम लेते ही मुँह में शहद, हज़रत अल्लामा मौलाना अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह अक्सर पढ़ा करते थे, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। हजूर वाला, लेडीज एंड जेंटलमैन एंड माय डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, इस्लामाबाद की एक मशहूर एकेडमी है जिसमें मैं मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। और वो बच्ची मेरे पास, जिस बेटी की आज मैं आपसे गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, उसका लाइफ स्टाइल और उसकी हार्ड वर्किंग और उसके मार्क्स, कि सर वो बच्ची फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। उसने तो खैर मुझे कहा था कि सर आप बेशक मेरा नाम भी बताएं, अगर मैं गरीब हूँ तो इसमें कोई बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सर पे दुपट्टा है। और बड़ी चीज़ें उसने कही। और उसके पेरेंट्स भी थे, उसके वालिद साहब आए थे, सफ़ेद, इतनी बड़ी दाढ़ी, और मेरे ख्याल से 60+ में वो थे। और ये वाक़या है जनाब, इस्लामाबाद का एक सेक्टर है बड़ा मशहूर, मैं बस इतना बता सकता हूँ, अपारा मार्केट के करीब है। वो बच्ची सर मेरे पास आई। हम 4-5 प्रोफेसर हैं मैथमेटिक्स के जो उस अकेडमी में पढ़ाते हैं। हर टीचर के पास ऑप्शन है, हर बच्चे के पास ऑप्शन है, वो जिस मर्जी टीचर के पास पढ़े जाके। तो सर वो बच्ची पहले पढ़ती रही। मैंने जब इस अकेडमी को ज्वाइन किया तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे मेरे पास काफ़ी आगे और वो पढ़ते हैं। तो उस बच्ची ने भी उस अकेडमी को ज्वाइन करना चाहा। जब उस बच्ची ने उस अकेडमी को सर ज्वाइन किया तो ज़ाहिरी बात है, इस्लामाबाद की फीसिस अकेडमी की आपको पता है कि बड़ी हाई फीसिस हैं। तो वो बच्ची 2-3 दिन मेरी क्लास में बैठी और अगले दिन एडमन आया। एडमन ने कहा कि जी ये बच्चे खड़े हो जाएं जिनकी फ़ीस नहीं है। तो एडमन ने कहा कि बेटा कल आप लोगों ने अपनी फ़ीस लाजमी सबमिट करानी है, अदरवाइज विदाउट परमिट, यानी जो पर्ची आपको दी जाती है उस पर्ची के बगैर जिस पे फीस रसीद होनी चाहिए तो आप बैठ सकती हैं, अदरवाइज आप नहीं बैठ सकती। तो अगला दिन हुआ, वो बच्ची फिर आई तो एडमन ने कहा जिनकी फीसिस नहीं है वो ज़रा खड़े हो जाएं। तो मैं क्लास में गया तो मैंने देखा आज अगर 55 स्टूडेंट हैं मेरी क्लास में तो 48 7-8 बच्चे जो वो एब्सेंट हैं। तो मैंने पूछा कि वो बेटा, तो मुझे पता चला कि वो बाहर रुके हुए हैं। तो इट्स ओके। तो अगले दिन मुझे एक नंबर से कॉल आती है, बच्चों के पास ग्रुप्स बने हुए हैं, नंबर हैं कि वकार आजम साहब बात कर रहे हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल, बताइए। कहने लगे सर मेरी बेटी आपके पास पढ़ती है, मैं एडमन के पास गया था, उसकी फ़ीस मैंने कम करवानी है। तो एडमन ने कहा कि जी आप जिस टीचर के पास वो बच्ची पढ़ रही है आप उस टीचर से बात करें, अगर वो चाहें तो फ्री भी कर दें, अगर वो जो, क्योंकि हमारा उनके साथ एक परसेंटेज का रूल है। मैंने कहा जी इट्स ओके।
میں نے ان کو کہا کہ جی آپ اکیڈمی تشریف لے آئیں تو میں آپ سے بات کروں. تو بس مختصر کر کے جی وہ تشریف لے آئے. بارش آدمی 2nd فلور پہ آنا ہوتا ہے کلاسز کے لیے. میں آفس میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ آتے ہی کہتے ہیں جی، میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا، ساتھ ایک اور ٹیچر بیٹھے ہوئے تھے بایو کے، کیونکہ بایو میتھس کا تضاد ہے، تو ایک طرف بایو ہوتی ہے ایک طرف میتھس. ہم دونوں ٹیچر بیٹھے ہوئے تھے. وہ آ کے کہتے ہیں جی میں نے ڈاکٹر وقار اعظم ہے میتھمیٹکس کے ٹیچر، ان سے ملنا ہے. تو دوسرے ٹیچر نے پوچھا خیریت ہے؟ تو میں نے کہا جی کام بتائیں آپ کیا ہے. تو اتنے مودب انداز سے اسٹوڈنٹس میں آپ کو کیا بتاؤں، انہوں نے ایک اپلیکیشن لکھی ہوئی ہے. اور اپلیکیشن جب میں نے پڑھ لی، پہلے تو انہوں نے پوچھا کہ جی وقار اعظم کون ہے. میں نے کہا جی آپ کام بتا دیں. انہوں نے کہا جی یہ اپلیکیشن ہے اور میں ان ٹیچر سے ملنا چاہتا ہوں. میں نے بڑی عزت احترام سے ان کو بٹھایا. سر پہ سفید پٹکی، میں وہ ویڈیو وہ بھی شیئر کروں گا آپ سے. سر پہ پٹکی اور خوبصورت بارش آدمی میرے سامنے آئے. تو میں نے ان کو کہا سر آپ ادھر تشریف رکھیں. تو وہ ایک اپنے انداز میں ہی بلانگس ٹو بالا کوٹ، ایک سخت لینگویج میں وہ کہنے لگے جی ساڑی بیٹی تھوڑے کول پڑھ دی ہے جی، وقار اعظم صاحب نے ملاؤ، میں انہوں نال گل کرنی ہے. میں کہ سر آپ اپنا کام بتائیں. کہتے ہیں جی یہ اپلیکیشن ہے یہ ان تک پہنچانی. میں نے جب اپلیکیشن پڑھی تو اس میں جو ایک ورڈ تھا لکھا ہوا کہ جی میں ایک امام مسجد ہوں، یہ بات ہے. اور میں نے اتنا عرصہ امامت کرائی ہے. اب ہم ادھر شفٹ ہوئے ہیں. اور سر یہاں پہ ایک اصول ہے، جو بڑے لوگوں کے گھر میں جو سرونٹ روم دیا جاتا ہے، سرونٹ جو رہتے ہیں وہ لوگ وہاں پہ رہتے ہیں. ان افسروں کے وہ گھر کی صفائی ستھرائی کا معاملہ کرتے ہیں. اور بس یہ ان کو افسر کوئی دے دے نہ دے دے، ان کی بیوی بچے جب تک ہیں تو انہوں نے سر انہی کی صفائی ستھرائی یہ کرنی ہے. اس بچی نے ٹھال لی اور یو کانٹ بلیو دیٹ، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے میں نے کہا بیٹی آپ آؤ، کون ہو، کون ہے یہ بچی. تو انہوں نے بلایا. میں سیپریٹ گیا. تو میں نے سر جب وہ اپلیکیشن پڑھی، میں وہ اپلیکیشن آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں. اس میں جو ورڈز لکھے ہوئے ہیں، کہنے لگے جی میں نے اپنے آقا و مولا اور لاسٹ پرافٹ پیس بی اپان ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ختم نبوت، ختم ناموس رسالت کے لیے میں نے اتنا کام کیا، تقریر سپیچز یہ کیا. اب میرے حالات یہ ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے کہ میں اپنی بچوں کو پڑھا سکوں. میں نے کہا جی کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں نے جب اس کا حلیہ مبارک اور یہ چیزیں دیکھی، آئی کانٹ بلیو دیٹ، میں بھی بے بس ہو گیا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے، میری طرف سے بھی فیس معاف ہے اور باقی سے بھی میں کروا دوں گا. یہ کوئی میرا ان پہ احسان نہیں ہے، صرف میں بتانا چاہتا ہوں اپنے دوستوں کو جو ڈیفرنٹ جگہ پہ پروفیسر ہیں اور بے دردن اداروں میں کام کر رہے ہیں. ایک بندہ سر 38 ایئرز آپ اندازہ کر سکتے ہیں جس نے مسجد کی خدمت کی ہو، اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں پیش ہوتا رہا ہو. ہمارے دریا خان کے ایک مشہور متولی ہیں، جامع مسجد فردوس قدیم کے، میں نام نہیں لیتا، صرف میں بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. بابا جی ہم ان کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. میں جب بھی نماز پڑھنے چاہتا ہوں، 40 سال سے وہ اس مسجد کا حصہ ہے. 40 سال سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. فجر کی اذان، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پکی ان کے ذمے ہے. اور آج بھی ماشاءاللہ فٹ ہے. یعنی ہم گورنمنٹ ملازم 40 سالہ سروس جب کر کے آتا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ پیمنٹ دی جاتی ہے. اس نے جی مہان مارا ہے، جی ملک کی خدمت کی ہے. جس امام مسجد نے ہمارے جنازے پڑھائے، ہمیں مسلمان کیا، یعنی پیدا ہوئے تو ہماری کانوں میں اذان دی، ہمیں اچھے بری چیزوں سے منع کیا، بتلایا. جب وہ 38 سال یا 40 سال مسجد سے کر کے فری ہوتا ہے تو اس کو کیا دیا جاتا ہے؟ پہلا سوال یا نشان یہ ہے. ہم گورنمنٹ ملازم ہیں یا جو بھی فار ایگزامپل بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں. اب جیسے راول پنڈی کمشنر صاحب کا جو ایک پیغام یا آپ کو ملے، آل آف یو آر نو، کہ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، پہلے بیان دیا جب وہ ریٹائر ہونے لگا تھا کروڑ روپیہ ان کو ملنا تھا. اب آپ یہ بتائیں کیا امام مسجد ان سے حقیر جاب ہے؟ آپ مجھے اس بات کا گورنمنٹ اس طرف کیوں نہیں آتی؟ ایک بندے نے 40 سال اپنے آقا مولا کی بارگاہ میں پیش ہوا، ہمارے جنازے پڑھائے، تقریر کی، سپیچز کی. 40 سال بعد جب وہ مسجد سے جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ایک افسر بیوروکریٹ جن کو گورنمنٹ گھر بھی دے رہی ہے، سب کچھ دینے کے بعد 75 ایئرز آف ایکسیلنس جو ہیں پاکستان کے،
اشرافیہ کھا رہا ہے، ہمارے حکمران ظالم کبھی نہیں گئے اس معاملے میں کہ جا رہے کہ امام مسجد ریٹائر ہو رہا ہے، اس کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ اس کے لیے کوئی جاب ہے؟ اس کے بچوں کے لیے کوئی جاب ہے؟ نو۔ 17A کا جو رول ہے وہ گورنمنٹ ملازم کے لیے ہے جی، فوت ہو جائے تو اس کے بچے کی جاب ہے۔ بھائی امام مسجد کا کس نے سوچنا ہے؟ میں نے یہ پہلے بھی بات اٹھائی تھی، مجھے بھی موقع ملا، فیئرویل پارٹی تھی 9th کلاس کی، میں نے اس میں بھی سپیچ کی، یہ واقعہ میں نے پورا بتلایا، تو پھر میرا دل کیا کہ چلے میں سوشل میڈیا پہ بھی سناتا ہوں۔ سر میں نے اس بچے سے پوچھا بیٹا میٹرک میں کتنے مارکس ہیں؟ سر اس نے فیڈرل بورڈ سے پاس آؤٹ کیا، 1037 مارکس اس بچی نے میٹرک میں گین کیے ہیں، اور زیادہ خوشی ہوئی میتھمیٹکس میں اس بچی کے 150 آؤٹ آف 150 تھے۔ تو جب میں نے اس کے ٹیسٹ وغیرہ یہ بھی چیک کیا، شی واز آلویز ٹاپر، تو میں تو حیران ہو گیا اس کے پریویس ٹیسٹ دیکھ کے۔ لیکن میرے پاس آئے ہوئے اسے چند دن ہوئے، اور پھر نظام چلتا رہا جب تک وہ بیچارے افورڈ کرتے رہے۔ پھر ٹیسٹ سیشن جب آیا تو ادارے نے پھر کہا ٹیسٹ سیشن کی جو فیس ہے بیٹا وہ بھی آپ جمع کریں۔ آخر کار میں مختصر کر کے معاملات، بابا جی میرے پاس آگے تعارف کرایا کہ بیٹا سیپریٹ ہو کے آپ میری بات سنیں۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے سامنے بھی یہ بات نہیں کی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ بیٹا میری آپ سے ریکویسٹ ہے، اتنی فیس ہے 10,000 اکیڈمی کی اور میں افورڈ نہیں کر سکتا، 10,000 کے بعد پھر بچوں کے جو ٹیسٹ سیشن چل رہے ہیں اس کی چارجز علیحدہ ہیں، میں وہ بھی نہیں دے سکتا۔ اب میں گھر ہوتا ہوں، بیوی ہے میری، ہم ادھر ایک افسر ہیں، میں نہیں بتاتا کس ڈپارٹمنٹ سے ہیں، ہر بندے نے اپنا جواب دینا ہے۔ ہم ان کے ہاں رہتے ہیں، بالا کوٹ سے ہم بلانگ کرتے ہیں، 14 سال سے میں ادھر ہوں۔ تو بس میری گھر والی جو ہے اور میری بیٹی ہیں، ان کے گھر کا کام شام کرتی ہیں، اور یہ میری ایک بیٹی کو پڑھنے کا شوق ہے۔ میں نے تو اسے کہا کہ بیٹا، لیکن اس نے ہمت نہیں آ رہی اور یہ کام کر رہی ہے، سر آپ ہماری ہیلپ کریں، بچے کی نا فیس جو ہے نا آپ 50% آف کر دیں۔ اس نے یہ لکھا ہوا، یقین کریں، کہتا جی میں آپ کا آ کے نہیں کھاتا، آپ بھی بڑی محنت کرتے ہیں۔ میں نے کہا واہ بابا جی، علامہ خادم حسین رضوی دامت برکاتہ العالیہ، ہم بابا جی کے پاس بیٹھتے تھے، ان کی باتیں میں سنتا تھا کہ امام مسجد کی کیا ویلیو ہے۔ خدا کی قسم میں نے کئی مرتبہ یہ کہا کہ ایک عالم بعمل، ہم جیسے ہزاروں بی ایس، ایم ایس سی، ایم فل، پی ایچ ڈی ان کی جوتے کی نوک کے برابر بھی نہیں ہے۔ میرا یہ جملہ لوگوں یاد رکھنا، ایک امام مسجد کی کیا ویلیو اور اہمیت ہونی چاہیے۔ جو پروٹوکول آج نون لیگ کے جناب سی ایم آپ بنے بیٹھے ہیں، کے پی کے اسمبلی میں سی ایم آپ بنے بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کے علاوہ ہے آپ کے پاس، آپ نے کس کا سوچنا ہے؟ نہیں سوچا۔ میں نے کہا سر آپ مائنڈ نہ کریں، یہ میرے سے جو ہیلپ ہوگی میں کروں گا، آپ ریلیکس ہو کے جائیں اور آپ کی بیٹی انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ بنے گی۔ سر اس نے جو مجھے الفاظ کہے نا میں آپ کو بتا نہیں سکتا، خدا کی قسم۔ کہتے سر میرا ایک بیٹا ہے، میں بیٹے کو بھی تعلیم کی طرف لے کے آیا ہوں، وہ ایف اے کر رہا ہے۔ میں نے اپنے بچوں کو کہا اور معاشرے میں بھی کافی لوگوں نے پوچھا، میں نے کہا بیٹا میں آپ کو امام مسجد نہیں بناؤں گا۔ میں نے کہا بابا یہ آپ کیسی بات کریں، آپ امام مسجد کیوں نہیں بنائیں گے؟ کہنے لگا بیٹا میں نے 40 سال امام مسجد کی ہے، آج میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ اپنے بچوں کو پڑھا سکوں، آج میرے پلے یہ چیز ہے ہی نہیں کہ میں اپنے بچوں کو پڑھا سکوں۔ آپ کی منت کی، اس کی منت کی، اور کہتا ہے میں رسالے پڑھتا ہوں۔ انہوں نے مفتی صاحب کا ذکر فرمایا، مفتی تقی عثمانی صاحب کا، کہ ان کا ایک جملہ ہے کہ اگر آپ امام مسجد ہیں کبھی بھی اپنے لیے یہ رعایت نہ کرائیں کہ جی میں اس مسجد کا امام ہوں اور آپ میرے لیے کچھ پیسوں میں رعایت کر دیں۔ تو لیڈیز اینڈ جینٹل مین، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، انہوں نے مجھے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو کبھی بھی امام مسجد نہیں بناؤں گا۔ میں نے کہا جی کیوں بابا جی، آپ کیوں نہیں بنائیں گے؟ کہتا ہے بیٹا یہ حالات ہے، میں نے 40 سال سروس کی ہے، مجھے کچھ نہیں دیا گیا، میں در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں، میں ایک اچھا مقرر رہا ہوں، میرے لیے یہ معاملات ہیں۔ میں حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا جب انہوں نے یہ بات کی کہ بیٹا میں کبھی بھی اپنے بچے کو امام مسجد نہیں بناؤں گا، کہ ہماری اتنے اخراجات، اتنے معاملات، ہم لوگوں کے آگے بھیک مانگتے ہیں تب مرتے ہیں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کی میری آنکھوں میں خدا کی قسم آنسو آ گئے، اور میں نے سوچا کہ یا اللہ، کچھ دوست ہیں جن کے تعاون سے ہم نے کام کیا ہوا ہے کہ امام مسجد جو بھی ہے، امیر غریب کی بات نہیں ہے، جو بھی امام مسجد ہے اس کے بچے کو فری آف کاسٹ انشاءاللہ تعالی تعلیم دی جائے گی۔ میں نے یہ ایک
نوٹس پہ بھی اپنا نام کے ساتھ، اور ہمارے جو اللہ تعالیٰ خوش رکھے ڈاکٹر صاحب ہیں، بڑے عظیم آدمی ہیں، انہوں نے بھی اس چیز کو فوکس کیا، اور انہوں نے اس چیز کو سوچا کہ جی ٹھیک ہے، جو بھی امام مسجد ہوگا ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے فری آف کاسٹ کریں گے۔ تو لیڈیز اینڈ جینٹل مین، ہم یہ کن حالات میں ہیں، کن واقعات میں ہیں، حکومت آپ کے سامنے ہے، کے پی کی اسمبلی میں، میں نام نہیں لینا چاہتا اس جماعت کا، ایک ہوتا ہے غیرت مند اور ایک ہوتا ہے بغیرت۔ اب یہ الفاظ آپ یہ سوچیں، میں بچوں سے ہمیشہ یہ بات مخاطب ہو کے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بیٹا، کون ایسا بھائی ہے جو اپنی بہن کو اور اپنی ماں کو جلسوں میں لے کے جائے؟ ہے کوئی؟ تو سب کا منہ ایسے نیچے ہو جاتا ہے شرم سے۔ تو یہ بتائیں جی، یہ کون لوگ ہیں جو اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو جلسوں میں لے کے آئیں اور ان کو نچوائیں؟ سر کے دوپٹہ ہر چیز پامال ہے۔ آج کے پی کے میں آپ نے دیکھا ہے، ایک فیمیل نے گھڑی لہرائی، وہ ادر دین پارٹی کی تھی، تو ان لوگوں نے اس کو جوتا تک مارا۔ کہاں گئے وہ جناب جو بڑے بڑے اس پہ جی میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، خاتون کے یہ حقوق ہونے چاہیے، خواتین کو یہ ہونا چاہیے، خواتین کو اب یہ خاتون نہیں تھی۔ آپ کے اندر جو کیڑا، جو بربریت اور جو مغربی تہذیب آپ نے سیکھی ہے نا، بغیرتی اور بے حیا، اب میں حیران ہوں، آپ خود تو بدتمیز ہیں، ہماری قوم کو کس اس پہ لگا دی؟ یہ وہ جماعت ہے جس میں ایک بندے نے لفظ کہا، وڑ گیا، اس کو جناب اٹھا دیا گیا۔ اب ایک بندہ جو کے پی کے کا سی ایم بننے جا رہا ہے، وہ کہتا ہے جی میں مولانا فضلو پاگل ہے، میں اس کو پاگل خانے میں بند کروں گا۔ یہ ان کے ورڈز ہیں۔ اصل میں یہ مولانا فضل الرحمان یا کسی اس کا راستہ نہیں روک رہے ہیں، یہ دین کا راستہ اصل میں روک رہے ہیں۔ تو لوگوں، لیڈیز اینڈ جینٹل مین، میرے پاکستانیوں، یہ پاکستان بنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بابا جی فرماتے تھے نا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ جتنی بھی پارٹیز ہیں، پیپلز پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے، نون لیگ ہے، نواز شریف کے ساتھ کیا ہے؟ اس کو آج بھی جوتا پڑا، لاسٹ ٹائم بھی جوتے پڑے۔ کیوں؟ انہوں نے میرے آقا و مولا کے دین کا راستہ روکا ہے۔ انہوں نے آج ممتاز حسین قادری صاحب کا عرس مبارک تھا، ان کے شہزادے کو میں نے دیکھا، اندازہ کریں آپ، چھوٹے سے بچہ، اب ماشاءاللہ جوانی کی طرف قائم و دائم ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، انہوں نے ایک گستاخ کو قتل کیا تھا، ان ظالموں نے نون لیگ کی حکومت میں ان کو پھٹے چڑھا دیا گیا۔ ان پہ کتنے بڑے بڑے مقدمات ہیں، ان کو پھانسی کیوں نہیں دی جاتی؟ سر میرا سوال آپ سے ہے۔ ان کے اوپر اس سے بڑے جرم ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باتیں تو کرتے ہیں نا ریاست مدینہ کی، اب ان کو حوریں نظر آتی ہیں، کبھی صدر ہاؤس کو میں بلڈوزر پھیر کے یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، ایبسولوٹلی ناٹ بولوں گا، پھر تھوکا ہوا چاٹ لیتے ہیں۔ اب میں حیران ہوں اس بات پہ کہ جب اتنا ہماری جو ینگسٹر یوتھ ہے، جس کو یہ یوتھ کہتے ہیں، وہ یوتھ ہی ہے، وہ پٹواری، وہ کچھ، میں حیران ہوں۔ لیڈیز اینڈ جینٹل مین، ڈیئر اسٹوڈنٹس، جن تک کہ میرا پیغام جا رہا ہے، بیٹا آپ کے حقیقی معنی میں جو آپ کے دوست ہیں وہ آپ کے والدین ہیں، مدر اور فادر۔ فادر سے بڑا کوئی آپ کا دوست نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے پیچھے لوگ اس کو قتل کر رہے ہیں، ہم اس کے خلاف ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں، یہ دین اسلام کو کیوں نہیں تخت پہ آنے دیتے؟ آپ سوچ سکتے ہیں اس وجہ سے نہیں آنے دیتے، اگر دین اسلام تخت پہ آیا تو ان کی نسلوں نے جو جو بنایا ہوا سب کچھ دینا پڑے گا۔ سر ریاست مدینہ میں ہمارے بڑے بڑے جو خلیفہ گزرے ہیں، ایک کرتا تھا تو دوسرا نہیں ہے، ایک چیز ہے تو دے۔ میں حیران ہوتا ہوں، بڑے بڑے ہمارے علماء اور بڑے بڑی انہوں نے صحبتیں برداشت کرنے کے بعد یہی نعرہ لگایا، لبیک یا رسول اللہ، تا قیامت لگے گا انشاءاللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، اور من سب نبی فاقتلوہ۔ یہ جرت ہونی ہی نہیں چاہیے۔ اب وہ لیڈیز کا آپ نے معاملہ دیکھا ہے جی، وہ کپڑے پہ یہ لکھ کے یہ آ گئی فلانا ڈھمکانا۔ بابا جی فرماتے تھے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ ہمارے جو حکمران ہیں جناب، آپ ان کی اہلیت اور یہ چیزیں دیکھیں۔ گوادر سے ایک ایم پی جناب سلیکٹ ہوئے ہیں، خدا کی قسم
ان کے پاس اپنی گاڑی کوئی چیز ایسی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی میں ہدایت الرحمان کا نام ہے, میں اپنی دوست کی گاڑی میں آیا ہوں. ان سے پوچھا ایک صحافی نے, جی جو ایم پی باقی ہیں 3 لگژری گاڑیوں میں ہیں, کہتے ہیں جی میرے پہ گوادر کی عوام نے بھروسہ کیا ہے اور اتنی بڑی ذمہ داری میرے اوپر ڈال دی ہے, مجھے اللہ کے وہاں بھی جواب دینے, عوام کو بھی جواب دینے. وہ بھی ایم پی ہے اور یہ بھی ایم پی ہیں جناب. ایک ایم پی ہے پاکستان میں, جتنے بھی ایم پی ایم این ایز ہیں, بیوروکریٹس ہیں, خدا کی قسم آپ ان کے اثاثے صرف قومی خزانے میں جمع کرا دینا, پاکستان کا سارا قرض اور پورا ماحول اور پورا ملک بحال ہو جائے گا. ان ظالموں کو پکڑیں. ریزن از دیٹ, پکڑیں کس کو؟ جو پکڑنے والے ہیں کہ سونے والوں جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. باریہ علامہ صاحب کیوں یہ انہوں نے لبیک کے منڈیٹ پہ اسی لیے ڈاکہ ڈالا. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری کوئی 150 سیٹیں ہوتی, 200 ہوتی, اور بھائی جتنی بھی سیٹیں تھیں, ہمارا ایک ببر شیر گیا جناب قومی اسمبلی میں, تو باقی سب کوئی عمران خان کا پوسٹر لے کے آیا ہوا ہے, کوئی نواز شریف کا پوسٹر لے کے آیا, ان کے پاس کوئی پوسٹر نہیں, صرف ایک نعرہ, لبیک یا رسول اللہ, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد زندہ باد زندہ. ایک ایم پی جسٹ. آپ حیران ہوں گے, میں بہت سی باتیں حذف کر رہا ہوں خدا کی قسم. ہم نے کیا دیا اپنے امام مساجد کو, ہم نے کیا دیا اپنے علماء کو, صرف تبرہ اور بربریت کے علاوہ. اتنے بڑے بڑے عالم شہید ہو گئے اسلام آباد میں, بہت بڑے بڑے نام شہید ہو گئے. تم نے ظالموں کیا کیا؟ میں اس قوم پہ حیران ہوں. قوم, انہوں نے کل پرسوں ہفتے کی جو ہے نا کال دیا, جی پوری قوم نکل ہے. یہ گھٹیا اور بغیرت لوگوں نے, میں ورڈ بڑا حذف کر کے بات کر رہا ہوں, انہوں نے عوام کے بچے مروا دی. ان کے اپنے بچے کیوں نہیں آتے؟ بانی پٹے صاحب اپنے بچوں کو آپ لے کے آؤ. بیرسٹر گوہر صاحب, افضل مروت صاحب, پی ٹی آئی, نون لیگ, پیپلز پارٹی, ان سب کے بچے آگے کیوں نہیں ہوتے؟ ہائے ہائے ہائے, قربان جائیے. 22 لاکھ مربع میل کے آپ حکمران ہو اور سر کے نیچے ٹیک لگا کے لیٹے پڑے ہیں. ہائے ہائے ہائے, ان کے جناب گاڑی اور پروٹوکول ہی نہیں ختم ہوتے. کیسی ریاست مدینہ ہے؟ لوگوں جان جاؤ, اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ. کسی پی ٹی آئی, کسی نون لیگ, کسی پیپلز پارٹی کے لیے نہیں, اپنے والدین کے لیے پوزیٹیو سوچو, اپنے لیے پوزیٹیو سوچو. ان ظالموں کے لیے اپنے معاملات خراب نہ کریں. میرے آقا و مولا کی سچی محبت اور ان کے جھنڈے کے نیچے آ جائیں. خدا کی قسم رہے گا یوں ہی, ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہیں بدلا جائے گا. میری گزارش ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے, آپ پلیز, جیسے ایک گورنمنٹ ملازم 17A رول کے تحت اس کے بچے کو کوئی جاب دی جاتی ہے, کیا امام مساجد کے لیے کوئی آپ کا رول نہیں بن سکتا؟ ایک پرائمری ٹیچر کی تنخواہ 40-50 ہزار روپیہ ہے. کام کیا ہوتا ہے؟ میں خود ایک ملازم پرسن ہوں, لاکھ روپیہ تنخواہ لینے کے بعد کوئی کام نہیں ہے جناب. اور یہ کہ امام مسجد 5 وقت آن ٹائم, اور اس کو آپ 10-15-20 ہزار روپیہ دیتے ہیں اور پھر جتلاتے ہیں اور پھر باتیں کرتے ہیں. یا اللہ اس قوم کو ہدایت فرما, بغض دین سے نکال دے. کوئی محبت عمران, کوئی محبت نواز, کوئی محبت زرداری, کوئی جیالہ ہے, کوئی یوتھیا ہے, اور کوئی پٹواری ہے. میرے آقا و مولا کا غلام کوئی بھی نہیں ہے. عمران خان کے غلام ہے, نواز شریف کے غلام ہے, زرداری کے غلام ہے. ہم آپ کو غلام بنانا چاہتے ہیں میرے آقا و مولا, جہاں پہ غلامی پہ بھی ناز ہے. آپ کو میں حیران ہوں, اگر کوئی کہہ دے نا تو ساڈا نوکر ہے, تو بندہ غصہ جو ہے نا کر لیتا ہے, وہی تو سانو نوکر بولے. آپ یار, آئی ہیو نو ورڈز. پاکستان کی غلیظ پولیٹکس ہے, ان کو یہ نہیں پتا کہ میں کس کو کیا کہہ رہا ہوں. آپ پرائم منسٹر رہے ہیں اور آپ ایک عالم دین کو بلاتے ہیں مولانا فضلو اوے ڈیزل. اب آپ یہ بتائیں, آپ بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو آپ کیا سکھا رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں. پھر آپ کہتے ہیں جی آئی ایم دا گریجویٹ فرام آکسفورڈ یونیورسٹی فلانا فلانا. او بھائی, یہ بد تہذیبی اور یہ مغرب کی تہذیب اپنے پاس رکھو, خدا کا واسطہ.
ہمیں ہمارے حال پہ رہنے دو، ہمارے بچوں کو نہ یہ ورگ لاؤ۔ یہ بغض دین میں اتنے چلے گئے، ان کو عمران خان کے علاوہ کچھ سوچتا نہیں ہے، نواز شریف کے علاوہ سوچتا نہیں ہے، زرداری کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا ان کو۔ خدا کی قسم میں حیران ہوں۔ اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو لے کے ابھی انہوں نے کال دی، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو لے کے ہر بندہ پیش ہوگا، اور یہاں تک کیسے اندھے سپورٹران ہے، کہتے جی میں اپنی نانی کا رشتہ دینا چاہتا ہوں، وہ بچی کہتے جی میں اپنی ماں کا رشتہ دینا چاہتی ہوں۔ او مائی گاڈ، جس عورت کو جانے کا حکم ہی نہیں ہے، یہ کیا حالات ہے کہ میں اپنی ماں کا رشتہ دیتا ہوں۔ میں اسے بغیرت اور گھٹیا انسان کو شرم نہیں آتی بھی میں بھی کوئی ویڈیو کوئی بات کر دوں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ نو، ایبسولوٹلی ناٹ۔ والوں سے مدد مانگی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، خود میں جناب کوئی قرضہ نہیں لوں گا۔ قرضہ جب لیا اس کو کہا جی ہمیں بڑا اچھا پیکج مل گیا، اس کے بعد بلڈوزر پھیر دوں گا صدر ہاؤس پہ، یہ کر دوں گا۔ سر یہ جو لطیفے سنا کے آپ نے، ایک تو وہ ہوتا ہے نا جو بیچارہ کم عقلا ہو، آپ نے اس عقل مند قوم کو ایسا بے وقوف بنایا، ایسا بے وقوف بنایا، وہ کہتے ہیں جی بس عمران خان از رائٹ۔ میں حیران ہوں جو کہتا ہے کہ میرا تو اللہ پہ یقین ہی نہیں تھا۔ یوتھیوں نے اس کو بھی کہا کہ نہیں جی وہ ایسی بات نہیں تھی۔ کبھی یہ کہتا ہے جی 12 موسم ہیں، کبھی ان کو حوریں نظر آتی ہیں، کبھی یہ مرغیوں سے انڈے دلواتے ہیں۔ یہ آپ کے پاس فلسفی ہے، یہ تھنکنگ آپ کے پاس ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ ایک بغض نواز شریف میں لگ کے ان کو تن کے بھئی ملک کے لیے کیا کر رہے ہو۔ بڑے لوگ ہوتے ہیں فوت درگزر سے معاف کر کے ملک کا سوچتے ہیں۔ آپ نے جناب اپنے لیڈران کو بھی یہ تنبیہ کی ہے کہ وہ نعرے لگاتے ہیں مریم کے پاپا چور ہیں، وہ کہتے ہیں جی گھڑی چور فلانا، یہ کیا ہے؟ سر اس ملک کو جتنا ان ظالموں نے، ہمارے بیوروکریٹس اور ان عیاش پرستوں ایم پی ایم ناز نے نقصان پہنچایا ہے نا، ایک یار ان پڑھ بندہ کیا نقصان پہنچا سکتا ہے، ریڈی بان کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، اگر ہدایت نہیں ہے تو میرے پیر و مرشد علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی دعائے جلال قبول فرما۔ یا اللہ انہاں نو کلا کلا گن لے تے کلا کلا کر کے ذلیل کر کے ماری، انہاں دی نسلاں نو بھی ماری۔ ہمارا بچہ، ابھی وہ ویڈیو آپ نے وائرل ہوئی دیکھی ہوگی، ایک بندہ اپنی جیب سے روٹیاں نکال رہا ہے، سر روٹیاں، کہتا ہے میرے بچوں کے پاس کھانے کے لیے، ان کے بچوں کے پاس، کتوں کے بچوں کے پاس 10 گاڑیاں، 15 ملازم ہیں۔ کوئی ایسی اسٹریٹجی بنائیں، ان کے گارڈ بھی کہیں، کوئی بے روزگاری اتنی ہے، 20 ہزار میں ان کے گارڈ کھڑے ہیں، لوگ 30 ہزار میں۔ وہ جناب عمران خان سے وفا کے چکر میں ہم مجھے مارنے کو تیار ہے، آپ کو مارنے کو تیار ہے، وہ جناب نواز شریف کی محبت میں ہمیں مارنے کو تیار ہے، آپ کو مارنے کو تیار ہے۔ 30 ہزار کی ملازمت پہ 40 ہزار کیوں کہ جی تنخواہ یزید دیتا۔ سانو پتہ ہے کہ تسی امام علی مقام ہو، پورا واقعہ پیر و مرشد سناتے ہیں، لیکن ریزن اس دیٹ تنخواہ یزید دیتا ہے، کچھ ٹائم کے لیے، کچھ اس کے لیے، ان یزیدوں سے تنخواہ لینا چھوڑ دے، اپنے اللہ کریم پہ جو ہے نا آپ یقین کریں، روزی رزق کا مالک وہ ہے۔ میاں صاحب کو جو ہے نا جوتا پڑ گیا، کیوں پڑا؟ انہوں نے دین کا راستہ روکا، ممتاز حسین قادری کو پٹے لگایا، قادیانیوں کو بہن بھائی کہا۔ بانی پی ٹی آئی آسیہ ملونہ کے لیے ان کا جو ورڈ ہے، we are the first government to support آسیہ بی بی۔ یا اللہ سن لے، اور کلیاں کلیاں کر کے ماری، ذلیل کر کے ماری۔ میں حیران ہوں، ان کے ایم پی ایم این نے عمران خان کا ہے سب کچھ، او بھائی میرے آقا و مولا کے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ، اس مہنگائی سے بچ جائیں گے۔ میں حیران ہوں یار، ان ظالموں نے وہ پیسہ کس پہ لگایا جی؟ فری آف کاسٹ کھانے کھلاؤ لوگوں کو، سے گھٹیا اور بغیرت لوگ ہیں، پیننے پہ لگوایا۔ یہ خود روز پین کے کھائیں نا، پھر مجھے خوشی ہوگی، ایم این ایم پی اور یہ کچھ۔ یا اللہ ان کو بھی ایسا کر دے، تو کون فیکون کا مالک ہے، تو میرے اللہ کب تک ان کو شوٹ دے کے رکھے گا؟ پلٹ دے، ہم نہ دیکھیں، ہماری نسلیں تو دیکھیں نا ان کو ذلیل ہوتے ہوئے۔ 2 ٹکے کے صحافی میرے آقا و مولا کے دین کے راستے کی بات کرتے ہیں،
وہ ایک چوڑا کہتا تھا ان کے لبیک والوں کو پکڑو مارو اور جیلوں میں ڈالو. عمران خان نے ٹھیک کیا تھا. آج کتے کی طرح خود بھاگتا ہوا پھرتا ہے. کیوں؟ وائے؟ پتہ چلے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہیں بدلا جائے گا اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ. قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگی گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ. لیڈیز اینڈ جینٹل مین، میری بھی درخواست ہے یا اللہ اس حکومت کو ہوش کے ناخن عطا فرما. ہمارے ائمہ کرام، امام مساجد جو ہیں، علماء کرام ہیں، ان پہ بکواس بازی بند کی جائے، ادروائز پھر ہم وہ گتی نکال لیں گے. پتہ ہے ایک عالم کیسے بنتا ہے؟ پتہ ہے کیسے قرآن کا حافظ بنتا ہے؟ پتہ ہے اس چیز کا؟ یہ بغیرت آج بات کرتے ہیں امام مساجد کے اوپر اور علماء کے اوپر، بھونکتے ہیں، بکواس کرتے ہیں. بس پیر و مرشد کا ایک ہی جملہ کافی ہے، جو علماء کو بھونکتا ہے نا پکا حرامی ہے. وہ ایک باپ کا نہیں ہے، کئی باپوں کا ہے. صحابہ کرام کو جو بھونکتا ہے، امہات المومنین کو جو بھونکتا ہے، میرے آقا مولا کے اہل و عیال کو جو بھونکتا ہے، ان کے ساتھی و رفیق کو جو بھونکتا ہے، ایک باپ کا نہیں ہے، کئی باپوں کا ہے.